दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? और ये किस तरह उछल उछल कर चल रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इब्राहिम उसकी उभरी धड़कनों पर नजर गाड़े बोला, जो मुकम्मल तौर पर आजाद दिख रही थी। मैं ऐसे ही हर जगह घूमूंगी। अपने सो कॉल्ड रीति रिवाज मुझ पर लागू करने की जरूरत नहीं है। मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। पेंडू गवार कहीं के, दूर रहा करो मुझसे। वो तड़प कर कहती बगैर दुपट्टे के ही बाहर चली गई थी। वो गुस्से से आग बबूला हुआ। अम्मी रुखसती की तैयारी करें। ठीक 2 रोज बाद ये लड़की मुझे मेरे कमरे में चाहिए। इनका निकाह बचपन में हुआ था, लेकिन सहरा इस बात से अनजान थी। वो इब्राहिम को अनपढ़ तकियानुसी मर्द समझती थी, मगर वो शहर की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। जहरा डरी सहमी दुल्हन बनी इब्राहिम के कमरे में बैठी थी। बहुत शौक है ना तुम्हें बेहुदा लिबास पहन के अपने जिस्म को वासे दिखाने का? मुझे दिखाओ अपना नाजुक वजूद पे। मेरी सख्तियां झेल सकोगी? वो उसकी जान लबों पर लाता। वो चाय का कप हाथ में पकड़े बालकनी में खड़ा बाहर होती बारिश से लुत्फानंदोज हो रहा था, जब उसकी नजर अपने पड़ोस में अपनी छोटी दादी के घर पर पड़ी और फिर पलटना भूल गई। वो खुले बालों में बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही निगाह उसके वजूद पर गई तो बगैर दुपट्टे के इसे देखकर वो गुस्से से आग बबूला हो गया। तभी एक मुलाजिम लॉन में दाखिल हुआ था, जो जहर ज़हरा को ललचाई नजरों से देख रहा था। इब्राहिम से मुलाजिम की आंखें छुपी न रहीं। वो गुस्से में जल्दी से जरीना बेगम की हवेली में गया। बारिश काफी हल्की हो चुकी थी और अब लॉन में कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अलबत्ता मुलाजिम वहीं पर था। आइंदे के बाद अगर हवेली की कोई भी औरत हवेली से बाहर हो आइंदे के बाद तुम मुझे नजर मत आना, समझे तुम, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो जल्दी से अंदर दाखिल हुआ था। अरे मेरा शेर बेटा आया है। सरीना बेगम ने आगे बढ़कर इब्राहिम के सर पर प्यार दिया था। दादी, ये किस तरह के मुलाजिम आपने रखे हुए हैं घर पर? सरीना बेगम ने अपने पोते को पहली मर्तबा इतने गुस्से में देखा था। अरे बेटा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? क्या किसी मुलाजिम ने कहना कहना नहीं माना मेरे पोते का? नहीं दादी, नहीं दादी जान, आपके घर की औरतें तो ज्यादा ही बेपर्दा हो गई हैं। इन्हें लगाम डालने की जरूरत है। किसी के बारे में बात कर रहे हो? सरीना बेगम ने अपनी किताब का मुताला करते हुए मसरूर से अंदाज में बात की थी, जिसे उन्हें इब्राहिम की ये बात पसंद न आई हो। आपकी पोती सारा के बारे में? तभी सरीना बेगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। अगर तुम किसी और के बारे में बात करते हो तो यकीनन मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद ना आती। रही बात ज़ारा की, तो बेटा तुम तो जानते हो वो शुरू से ही अपने बाप की लाडली रही है, और अब उसके बाप के गुजर जाने के बाद हम में से कोई नहीं चाहता कि वो ये सोचे कि उसका बाप नहीं है। तो इस सब पर सख्ती कर रहे हो? अभी वो बच्ची है, ऐसा ऐसा सब समझ जाएगी। दादी जान, वो बच्ची नहीं है, 22 साल की हो चुकी है, और जवान भी। कम से कम उसे चाहिए कि वो अपना वजूद तो छुपा कर रखे। सरीना बेगम ने गहरा सांस लिया। अच्छा ठीक है, मैं उसे समझाऊंगी, और आपके समझाने से तो जैसे उसने समझ जाना है, मैं खुद इससे बात करूंगा। इतना कहते ही वो सहरा के कमरे की तरफ चल पड़ा। अरे बेटा, बात तो सुनो। सरीना बेगम पीछे इब्राहिम को बुलाती रह गई, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? और ये किस तरह उछल उछल कर चल रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इब्राहिम जो उसे कमरे की तरफ जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसका टकराव सारा से हो गया, जो सीढ़ियां उतरती उछलती हुई नीचे आ रही थी। इब्राहिम उसकी उभरी धड़कनों को नजर गाड़े बोला, जो मुकम्मल तौर पर आजाद दिख रही थी। मैं ऐसे ही हर जगह घूमूंगी। अपने सो कॉल्ड रीति रिवाज पर लागू करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है, और आप कौन होते हैं मुझ पर हुक्म चलाने वाले? अपनी औरतों को देखा है कभी? वो इंसान नहीं बल्कि भेड़ बकरियां लगती हैं, जैसे उनको किसी खूंटे से अब बांध दिया हो। जो मालिक चाहेगा बस वही करेंगी। तरस आता है तुम लोगों की औरतों पर, जो शादी के 20-20 साल बाद भी घूंघट निकाल कर रखती हैं। अरे भाई, अपने शौहरों के घर कौन पर्दा करता है? बहरहाल मेरा जो दिल चाहेगा मैं करूंगी। पेंडू गंवार कहीं के, दूर रहा करो मुझसे। मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसी बदतमीज लड़की के मुंह लगने की। रही बात मेरे घर की औरतों की, तो वो अपने शौहरों की इज्जत का मान रखती हैं। उनको खौफ आता है अपने शौहरों की इज्जत को नीलाम करते हुए। अगर वो भी तुम्हारी तरह बेहुदा लिबास जेब तन किए अपने जिस्म की नुमाइश करती इधर उधर दंदनाती फिरें, तो उनका क्या हाल होगा तुम्हें अंदाजा भी नहीं। खुदा करे आपको बदतहजीब, बदतमीज और बेहुदा लड़की ही मिले। फिर देखूंगी जितना आप अपनी औरतों पर अकड़ रहे हैं, तब क्या होगा। तड़प कर कहती वो बगैर दुपट्टे के ही बाहर चली गई। वो गुस्से से आग बबूला हुआ। वो जिस तरह आया था इन्हीं कदमों से वापस चला गया। अरे इब्राहिम, क्या हुआ? इतना गुस्से में क्यों हो, और कहाँ से आ रहे हो? आयशा बेगम के सवाल पर इब्राहिम ने गहरा सांस लेकर अपना गुस्सा कम करने की कोशिश की। अम्मी रुखसती की तैयारी करें।
ٹھیک 2 روز بعد یہ لڑکی سہارا مجھے میرے کمرے میں چاہیے۔ عائشہ بیگم تو حیرانگی سے انہیں آنکھیں پھاڑے اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی، جو ابھی ان پر حکم صادر کرتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کو کیا ہوا ہے؟ اس کو اچانک رخصتی کا خیال کیسے آ گیا؟ اماں سکینہ کو پتہ چلا تو گھر پر قیامت آ جائے گی۔ رضیہ بیگم عائشہ بیگم کے پاس ہے۔ رضیہ بیگم اور عائشہ بیگم آپس میں دیورانی جیٹھانی تھیں، دونوں میں انتہا کا سلوک تھا، لیکن سبھی جانتے تھے کہ سکینہ بیگم اور زرینہ بیگم کی آپس میں نہیں بنتی۔ لڑکا پاگل ہو گیا ہے کیا جو آل فال بک رہا ہے؟ کوئی رخصتی نہیں ہوگی، میں تو اس رشتے کے حق میں ہی نہیں ہوں۔ کہاں وہ بدتمیز بدلہاس لڑکی اس گھر کی بہو بنے گی؟ ہرگز نہیں۔ اس کے آتے ہی اس گھر کے سب ریتی رواج خاک میں مل جائیں گے۔ عائشہ بیگم جو سفیر صاحب کو اپنے بیٹے کی خواہش بتاتے آئی تھی، لیکن سکینہ بیگم کی باتیں سن کر وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی۔ چاہتی تو وہ بھی یہی تھیں کہ سہرا اس گھر میں آئے، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ وہی اس گھر کے پرانے رواج ختم کر سکتی ہے، لیکن سکینہ بیگم مت بھولیں کہ ان کا نکاح میں نے ان کے بچپن میں ہی کروا دیا تھا۔ سفیر صاحب بولے تو سکینہ بیگم ایک دم خاموش ہو گئی۔ لیکن سفیر صاحب آپ بھی تو دیکھیں، وہ زرینہ کی پوتی ہے، اس کی جیسی ہوگی۔ سکینہ بیگم زرینہ بھی میری بیوی ہے اور مجھے زرینہ سے زیادہ اپنے بچوں کی فکر ہے۔ میں تم دونوں کی نفرت نے میرے بچوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا۔ اس نکاح کا مقصد بہت اچھے سے سب جانتے ہیں۔ ان کا نکاح بچپن میں ہوا تھا، لیکن زہرا اس بات سے انجان تھی۔ وہ ابراہیم کو ان پڑھ تقیانوسی مرد سمجھتی تھی، مگر وہ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا۔ زہرا میری بچی، کہاں جا رہی ہو تم؟ نہیں دادی جان، بس روبینہ سے ملنے جا رہی تھی۔ روبینہ سے کوئی کام تھا کیا؟ اس سے جی دادی جان، بس کالج کے کچھ نوٹس لینے تھے۔ پچھلے دنوں جو کالج نہیں جا سکی تو کام کا کافی حرج ہو چکا ہے، بس جاتی ہوں کہ اس کو جلد سے جلد ختم کر دوں۔ بیٹا اپنی زندگی پر بھی دھیان دو، کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ اوفو دادی، اب آپ بھی مجھے کپڑوں کا تانا دے رہی ہیں۔ ارے نہیں بیٹا، میں تمہیں تانا نہیں دے رہی، میں تو بس یہ چاہتی ہوں کہ تم پر کوئی بات نہ کرے۔ دادی سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے کسی کی بات کی فکر نہیں۔ تکلیف تب ہوتی ہے جب اپنے مجھ پر طنز کرتے ہیں۔ بیٹا تم کسی کے طنز کا غلط مطلب مت لیا کرو۔ زرینہ بیگم سمجھ گئی تھی کہ زہرا ابراہیم کے بارے میں بات کر رہی ہے، یقیناً وہی اسے کچھ کہہ کر گیا تھا۔ لیکن دادی جان، یہ میری زندگی ہے، میرے بابا نے تو کبھی مجھ پر روک ٹوک نہیں کی تھی۔ بیٹا باپ کے چلے جانے کے بعد بیٹیاں بے سہارا ہو جاتی ہیں، ہر کوئی ان پر انگلی اٹھاتا ہے، ہر کوئی انہیں برا بھلا کہتا ہے۔ تبھی دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہوئے صرف سفیر صاحب بھی دستک دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں پردہ کر لیں، یہ ان کی پرانی عادت تھی۔ زرینہ بیگم نے چونکتے ہوئے دروازے کی طرف دیکھا تھا۔ سفیر صاحب ان سے کافی عرصے سے ناراض تھے، اسی لیے زرینہ بیگم سے کم ملا کرتے۔ آج پھر وہ سنجیدگی سے گھر کے اندر داخل ہوا۔ دادا جان ذرا بھاگتی ہوئی سفیر صاحب کے گلے لگ گئی۔ زرینہ بیگم کی تو جان ہی لبوں پر آئی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد سفیر صاحب ان کے گھر آئے تھے، لیکن یہ لڑکی مجھے رسوا کروا کر ہی سانس لے گی۔ کتنی ہی مشکل کے بعد نہ جانے ان کے دل میں کیا خیال آیا جو وہ مجھ سے ملنے آئے ہیں۔ اور یہ لڑکی ہے کہ سارا کمرے میں جاؤ اور جا کر دوپٹہ اور لو، زرینہ بیگم نے غصے سے کہا تھا۔ زہرا جو سفیر صاحب کے گلے لگی ہوئی تھی، جھٹکے سے پیچھے ہوئی۔ شرمندہ تو وہ بھی ہو گئی تھی کہ پیار محبت میں اس نے یہ نہ سوچا کہ وہ کس حلیے میں ہے۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بھاگی۔ سفیر صاحب نے اسے حلیے کو نظر انداز کیا تھا۔ زرینہ بیگم سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے کھڑی ہوئی، آنکھوں میں محبت لیے وہ سفیر صاحب کی طرف پڑی۔ نہیں، اتنی ناراضگی بھی کیا سفیر صاحب، بیوی تو میں بھی تھی آپ کی، لیکن آپ تو میرے حق سے فراموش ہو گئے۔ سفیر صاحب نے نظریں چرائیں تھیں۔ آج تم سے کچھ مانگنے آئے ہوں۔ ارے واہ، مجھ بد نصیب سے کیا لینے آئے ہیں؟ 30 سال پہلے جو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اس کی ضمانت لینے آئے ہوں۔ کیا اب بھی وہ وعدہ پورا کرنا چاہتی ہو یا ہر کال کی طرح اس بات سے بھی مکر جاؤ گی؟ زرینہ بیگم نے شرمندگی کے مارے نظریں جھکائی تھی۔ وہ آج بھی آپ کی امانت ہے، میں بھلا کیسے اس کال سے انکار کر سکتی ہوں؟ تو ٹھیک ہے، 2 دن کے بعد رخصتی کرو، 2 دن کے بعد میں ابراہیم کی بارات لے کر آؤں گا۔ بیٹی کی طرف تو ہر کوئی چلا جاتا ہے، بیٹی کے سر پر ہاتھ نہیں رکھنے آئیں گے۔ سفیر صاحب نے گہرا سانس لیا۔ میرے لیے تو سب بچے برابر ہیں، فرق تو تم نے کر دیا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ آج بھی سب بچے مل بانٹ کر بیٹھے، حویلی میں
ہوا بंटवारा ختم ہو جائے، لیکن تمہاری انا اس بات کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں۔ سفیر صاحب اتنا کہہ کر رکے نہیں تھے، حویلی سے نکلتے چلے گئے۔ سرینا بیگم کی آنکھوں میں آئے آنسو، ان کے دل میں مجھے طوفان کا منہ بولا ثبوت تھے۔ یہ دیکھیں دادا جان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ سارا جو ابھی اپنے کمرے سے نکلی تھی، گلے میں دوپٹہ لیے وہ گول گول گھوم کر دکھا رہی تھی، لیکن ٹی وی لاؤنج کو خالی دیکھ کر اس نے سوالیہ نگاہوں سے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا تھا کہ دادا جان کہاں چلے گئے ہیں، جہاں انہیں سکون ملتا ہے۔ وہ افسردہ سی نسیم بیگم کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ نسیم بیگم زہرا کی والدہ تھیں، جنہوں نے اپنے شوہر کی وفات کے بعد خود کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ زہرا کے ابا کو دنیا سے گئے 10 سال ہو چکے تھے، اور ان 10 سالوں میں نسیم بیگم جب بے انتہا خوبصورت اور کلمند اور ذہین تھی، ایک کمرے کی حد تک خود کو محدود کر کے انہوں نے خود کو زنگ لگا لیا تھا۔ کالے بالوں میں سفیدی آ گئی تھی، چہرے پر جھریاں اور آنکھوں کے نیچے ہلکی کمزوری، ایسے کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ لگنے لگتی۔ انہوں نے اپنے شوہر کے جانے کا اتنا غم لیا تھا کہ انہیں اپنی اولاد تک بھول گئی۔ اٹھو نسیم بیٹی کو رخصت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ کیا اب بھی اپنے غم میں اس کے حقوق بھول جاؤ گی؟ اسے فرض سے ادا کرو، اس کو تمہاری ضرورت ہے۔ نسیم بیگم نے آنکھوں میں آنسو لیے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ میری بچی اتنی بڑی ہو گئی کہ 2 دن کے بعد اس کی رخصتی کر رہے ہیں؟ ہاں ہو گئی ہے تمہاری بچی بڑی، لیکن تمہیں اس بات کی کیا فکر؟ تم نے تو خود کو بس نظر بند کر رکھا ہے۔ اپنی حالت دیکھو، مجھ سے بھی زیادہ عمر کی لگ رہی ہو۔ بیٹی کی ماں ہو، باپ بھی تمہیں بننا ہے۔ بیٹیوں کو کمارا ہوتے اتنی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ماں باپ کی جتنی شادی کے بعد محسوس ہوتی ہے۔ ارے واہ، اتنے نئے نئے کپڑے، اتنے زیورات، اتنی تیاریاں کس بات کے لیے ہیں؟ دادی جان، سارا جو سارا دن اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد اب کمرے سے نکلی گی، اسی لیے نہیں جانتی تھی کہ حویلی میں کیا ہو رہا ہے۔ زرینہ بیگم نے سارا کی طرف دیکھا۔ آؤ بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی دادی جان، سب خیریت تو ہے نا؟ ہاں سب خیریت ہے، میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ کل جو تمہارے دادا جان حویلی آئے تھے وہ کسی مقصد کے تحت آئے تھے۔ دراصل تمہارے دادا جان کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ یہ دونوں گھر ہمیشہ جڑے رہیں، لیکن کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس حویلی کا بंٹوارا ہو گیا۔ لیکن بंٹوارے کی ایک ہی شرط رکھی گئی تھی، تمہارا اور ابراہیم کا نکاح۔ تمہارا دادا جان نے سب کی رضامندی سے تمہارا اور ابراہیم کا نکاح بچپن میں ہی کر دیا۔ تم سے یہ بات اب تک اس لیے چھپائی گئی تاکہ تمہارا سارا دھیان صرف اپنی پڑھائی پر رہے۔ اب تمہارے دادا جان چاہتے ہیں کہ 2 دن کے بعد تمہاری رخصتی کر دی جائے، اور ان کے حکم کے مطابق ہم لوگ تیاری میں مصروف ہیں۔ دیکھو تمہیں اپنی شادی کا جوڑا کون سا پسند ہے؟ زرینہ بیگم ایسے بات کر رہی تھی جیسے یہ کوئی بڑی بات ہی نہ ہو۔ سارا نے بے یقینی سے زرینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ابراہیم میرے شوہر ہیں، میں ان کی منقوہ ہوں۔ نہیں، میں اس رشتے کو نہیں مانتی، مجھے تو اس وقت ہوش بھی نہیں تھا جب آپ لوگوں نے میرا نکاح کیا۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، نہیں کرنی مجھے شادی ابراہیم لالا سے۔ آپ لوگوں نے نکاح کو مذاق سمجھ رکھا ہے۔ ویسے تو بڑی دادی اسلام کو بہت مانتی ہیں، تو کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ نکاح 2 لوگوں کی رضامندی سے ہوتا ہے، نہ کہ زبردستی اور لا علمی میں رکھ کر؟ زرینہ بیگم نے حیرانی سے زہرا کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارا نکاح تمہارے باپ کی مرضی سے ہوا تھا، کیا اب بھی تم چاہتی ہو کہ یہ رخصتی نہ ہو؟ دادی جان، یہ آپ لوگ میرے ساتھ بہت غلط کر رہے ہیں، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ میرے ساتھ زبردستی کریں گے۔ اتنا کہتے ہوئے وہ روتی ہوئی کمرے میں بند ہو گئی۔ تبھی اب رات مجھ سے ابراہیم لالا سے وہ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے اس طرح حاصل کر کے وہ اپنا بنا لیں گے؟ نہیں، وہ بہت بڑی خوش فہمی کا شکار ہے۔ میں ان کی زندگی جہنم بنا دوں گی، لیکن دل میں اسے خوف بھی تھا، نہ جانے وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ سفیر صاحب آئی شخص ہے جس کا کہنا سارا خاموشی سے مان لیتی۔ سارا ڈری سہمی دلہن بنی ابراہیم کے کمرے میں بیٹھی تھی، اس کا وجود خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی تو وہ رخصت ہو کر آئی تھی، لیکن میں یہاں ایسے بن سنور کر کیوں بیٹھی ہوں جیسے میں واقعی ابراہیم کا انتظار کر رہی ہوں؟ اس طرح اسے لگا جیسے مجھے اس کے ساتھ رخصتی کی چاہت تھی۔ وہ اپنا بھاری بھرکم لہنگا اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف جانے لگی تھی جب اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ کہاں جا رہی ہو محترمہ؟ زہرا جو واش روم کی طرف قدم بڑھا رہی تھی، اچانک سے ابراہیم کی آواز سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ کیا ہوا، شوہر کا انتظار بھی نہیں کر سکتی؟ ویسے تو تم بہت شوق ہے اپنے وجود کی سب کے سامنے نمائش کرنے کی، مجھے نہیں دکھاؤ گے کہ کپڑوں میں تم کس طرح کی رکھتی ہو؟ ابراہیم کمرے میں آتے ہی اس پر طنز کی تیر چلانے لگا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو آئے، لیکن اس نے خود کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کی تھی۔ خوف زدہ ہوتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں ابراہیم کمر پر ہاتھ باندھے بے حد پرکشش لگ رہا تھا۔ وہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس لیے بس کپڑے تبدیل کرنے جا رہی تھی، اتنا بھاری جوڑا کبھی پہنا نہیں
تم غلط الفاظ استعمال کر رہی ہو. یہ کہو کہ کبھی تم نے کپڑے پہنے ہی نہیں. آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں جیسے میں برہنہ جسم لیے پھرتی رہی. میرے نزدیک تو وہ برہنہ ہی تھا. سارا نے اپنی آنکھوں میں آئی نرمی کو صاف کیا. مجھے آپ کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جو دل میں آئے میرے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اتنا کہہ کے وہ رکی نہیں تھی بلکہ واش روم میں بند ہو گئی. کچھ دیر کے بعد وہ خود کو ہلکا پھلکا کیے کمرے سے باہر نکلی تھی. بہت شوق ہے نا تمہیں بےہودہ لباس پہن کے اپنے جسم کی وضاحت واضح دکھانے کا. مجھے دکھاؤ اب. وہ اس کو سادہ سے لباس میں دیکھ کر دنگ رہ گیا. آج شاید وہ ضرورت سے زیادہ حسین لگ رہی تھی. یا پھر ابراہیم کے دیکھنے کا نظریہ بدل گیا تھا. لیکن وہ اس وقت زہرا کی تعریف کر کے اسے سر پر نہیں چڑھانا چاہتا تھا. میں کوئی بےہودہ لباس نہیں پہنتی تھی. صرف خود کو پرسکون کرنے کے لیے کمفرٹیبل کپڑوں کا انتخاب کرتی تھی. اچھا، اور وہ جو تمہاری دھڑکنیں بے لگام ہوئے اچھلتی رہتی، ان کا کیا؟ اسے امید نہیں تھی کہ ابراہیم اس قدر بے باک الفاظ استعمال کرے گا. ابراہیم آگے بڑھا تھا اور اس کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا. بہت شوق تھا نا سب کی توجہ اپنی طرف حاصل کرنے کا. اب تمہارے وجود کے ایک ایک حصے کو ایسے توجہ دوں گا کہ تم خود سے بھی نظریں نہیں ملا پاؤ گی. اپنے نازک وجود پہ میری سختیاں جھیل سکو گی. وہ اس کی جان لبوں پر لاتا، اس کے ہونٹوں پر چھپتا، اس کے قریب ہوا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دور رہیں مجھ سے. نفرت ہے مجھے آپ کے وجود سے، آپ کی باتوں سے اور آپ کے نام سے. اچھا، تو اتنی نفرت ہے مجھ سے؟ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ اب تمہیں ساری زندگی میرے ساتھ ہی رہنا ہے، اور جتنی تمہیں مجھ سے نفرت ہے تمہیں اتنی ہی میری شدتیں برداشت کرنی ہوں گی. آپ کو لگتا ہے کہ پہلے ان گھروں کی دشمنی ختم کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ کا زبردستی نکاح کروایا گیا اور آپ مجھے زبردستی حاصل کر لیں گے؟ تو یاد رکھیے گا، آپ میرا وجود حاصل کر سکتے ہیں لیکن میرے دل تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے. میں کبھی آپ سے محبت نہیں کروں گی. یہ صرف کاغذی رشتہ ہے جو وجود کی حد تک محدود ہے. اس سے آگے نہ تو مجھ سے کوئی امید رکھیے گا اور نہ ہی میں آپ کے لیے خود کو بدلوں گی. سمجھے آپ؟ تمہیں خود کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے. تم جیسی ہو آپ میری ہو، اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح تمہیں اپنے رنگ میں رنگنا ہے، کس طرح تمہیں اپنی عادتوں میں ڈھالنا ہے. ایک روز ایسا بھی ہوگا جب تم میرے رنگ میں خود کو رنگے بہت خوشی محسوس کری ہوگی. اتنا کہتے ہی اس نے زہرا کو کوئی بھی موقع دیے بغیر اس کے وجود پر قبضہ کر لیا. اس کے وجود پر حاوی ہوتا ہوا اس کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا. وہ جو خود کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کر چکی تھی، اب اپنا وجود ابراہیم کے حوالے کر بیٹھی. اس میں اتنی سخت باقی نہیں تھی کہ اب وہ مزید زور لگاتی، کیونکہ وہ کافی دیر سے ابراہیم کی شدت برداشت کر رہی تھی اور اب کمزوری کے باعث نڈھال ہو چکی تھی. اگلی صبح ابراہیم کی آنکھ پہلے ہی کھلی تھی اور باہوں میں زہرا کو سوئے ہوئے دیکھ اس کے چہرے پر گہری مسکراہٹ آئی. اس نے نرمی سے زہرا کے ماتھے کا بوسہ دیا. ایک نئی صبح مبارک ہو. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس پر کون سی نئی قیامت ٹوٹنے والی ہے. زہرا اٹھو، صبح ہو گئی ہے، سب ہمارا انتظار کرے ہوں گے. وہ نرمی سے اسے تکیے پر لٹایا خود واش روم میں جانے لگا. لیکن زہرا کے وجود میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوتے دیکھ ایک دم پریشان ہو گیا. وہ جلدی سے زہرا کے پاس گیا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا. زہرا، آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولو زہرا. وہ اس کے چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتا تو کبھی اسے جھنجھوڑتا، لیکن زہرا تو قسم کھا رہی تھی کہ وہ اتنی آسانی سے نہیں اٹھے گی. اماں سائیں جلدی کمرے میں چلیں. وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلا اور عائشہ بیگم کو بلانے لگا تھا. اللہ خیر، کیا ہوا ہے؟ اتنی صبح صبح تم اس حالت میں باہر کیا کر رہے ہو؟ ابا جی نے دیکھ لیا تو ہم سب کی شامت آ جائے گی. اماں ابھی سب کو چھوڑیں اور میرے ساتھ جلدی سے کمرے میں چلیں. سارا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو، بے ہوش ہو گئی ہے. کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ بے ہوش کیسے ہو گئی؟ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی. کیا کیا ہے تم نے اس کے ساتھ؟ عائشہ بیگم پریشان ہوتے اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتی جلدی سے ابراہیم کے کمرے میں گئی. یا اللہ خیر. وہ زہرا کا پیلا پڑا چہرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی. جلدی سے اس کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ مسلنے لگی تو کبھی اس کے پیر مسل رہی تھی، لیکن اس کے وجود میں کسی قسم کی حرکت نہ دیکھ کر اب وہ بھی پریشان ہو گئی. اسے جلدی سے اسپتال لے کر چلو. ابھی سب سو رہے ہیں، سب کے اٹھنے سے پہلے ہم اسے اسپتال سے لے آئیں گے. لیکن اماں، کیا ہوا ہے اسے؟ یہ تو تم بتاؤ نا کہ کیا کیا ہے بچی کو تمہیں اس لیے اس کے ساتھ رخصت نہیں کیا تھا کہ اس کا یہ حال کر دو. ایک ہی دن میں کیا جواب دیں گے اس کے گھر والوں کو؟ تمہاری دادی سرینا تو قیامت برپا کر دیں گی. اب منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی اٹھاؤ، اسے لے کر چلو میرے ساتھ. ابراہیم آگے بڑھا تھا اور زہرا کو باہوں میں اٹھایا جلدی سے گاڑی تک لایا. کس جانور سے شادی کی ہے آپ لوگوں نے اس کی؟ کیا وہ ان پڑھ ہے، جاہل ہے، گنوار ہے؟ اس نے ایک ہی رات میں بچی کی حالت کر دی. ڈاکٹر غسل میں مسلسل بولی جا رہی تھی. ابراہیم اپنی ماں کی طرف دیکھ کر شرمندگی محسوس کر رہا تھا. زہرا کو ہوش آ چکا تھا. گاڑی میں خاموشی کا راج تھا. مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی ابراہیم. مجھے لگتا تھا کہ شاید تم پر میری تربیت ہے کچھ تو اثر ہوگا.
مجھے ایسا لگتا تھا کہ صرف خون انسان کی شخصیت پر اثر انداز نہیں ہوتا بلکہ ماں کی تربیت بھی معنی رکھتی ہے، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم کس خاندان کا خون ہو۔ اماں خدا کے لیے میرے ساتھ ایسی باتیں مت کرے، میں نے آخر کیا کیا ہے؟ کیا گناہ ہے میرا؟ اپنا حق لینا گناہ تو نہیں تھا؟ حق لینے میں اور جہالت دکھانے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ جیتی جاگتی انسان ہے، کوئی کٹ پتلی نہیں کہ جس کے ساتھ جیسا مرضی رویہ رکھو اور اسی ذات پر کوئی فرق بھی نہ پڑے۔ ابراہیم نے نظریں چرائی تھی، گھر میں ابھی قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے بیٹھے ظفیر صاحب کو دیکھ کر ابراہیم کی جان سولی پر لٹک گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ابراہیم صاحب کو اگر کچھ بھی معلوم ہوا تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایک دن صبح صبح کہاں گئے تھے؟ سب خیریت تو ہے؟ سارا بیٹی تم ٹھیک ہو؟ سارا جو بالکل خاموش ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی، ظفیر صاحب کی بات پر ان کی طرف چونک کر دیکھا۔ ابراہیم کو لگا تھا کہ وہ رات ہوئے واقعے کے بارے میں ظفیر صاحب کو سب کچھ بتا دے گی، لیکن زہرا کے عمل نے اسے حیرت میں ڈال دیا تھا۔ کہ دادا جان میں بالکل ٹھیک ہوں، بس گھر میں گھبراہٹ ہو رہی تھی تو ابراہیم سے بولا کہ وہ مجھے باہر لے جائے۔ اماں صاحب بھی جاگ رہی تھی تو انہیں بھی ساتھ لے گئے۔ آپ کو برا تو نہیں لگا کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں گھر سے باہر گئی؟ ارے نہیں بھائی، مجھے کیوں برا لگے گا؟ تم اپنے شوہر کی اجازت سے گئی ہو، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ رہی بات تمہاری ماں کی، تو وہ بہو والی ہو گئی ہے، اب اس پر اب میں مزید کتنا حکم چلاؤں گا؟ میں بھی شکر ہوں، برائیاں نہیں برداشت کر سکتا اپنی۔ اتنا کہتے ہی ظفیر صاحب ہنسنے لگے تھے۔ ایک بولی بسری مسکراہٹ زہرا کے ہونٹوں کو بھی چھو کر گزر گئی تھی۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے، نہ زہرا نے ابراہیم سے کوئی بات کی تھی اور نہ ہی ابراہیم نے زہرا سے۔ رات گئے گھر آتا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھ پر ایک طرف ہو کر سو جاتا۔ زہرا نے بھی کئی دنوں سے ابراہیم سے بات نہیں کی تھی۔ رات گئے ابراہیم کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے وجود کے ساتھ کوئی وجود ٹکرائے ہے۔ اس نے ایک نظر اپنے ساتھ لیٹی زہرا پر ڈالی جو کانپتے ہوئے اسی کے اندر گھستی چلی جا رہی تھی۔ آج خیر تو ہے، آج اپنے شوہر کو خود ہی دعوت دیے جا رہی ہو؟ لیکن زہرا نے کوئی بات نہ کی۔ ابراہیم کو لگا جیسے زہرا بخار میں تپ رہی ہے۔ اس نے جیسے ہی اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا بہت گرم تھا۔ تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، رکو میں اس سے پہلے۔ ابراہیم اٹھ کر ٹھنڈی پٹیاں لینے جاتا کہ تبھی زہرا نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بے ہوشی کی حالت میں کانپ رہی تھی۔ تبھی ابراہیم اس کے قریب ہو کر اسے گرمائش دینے لگا۔ اگلی صبح زہرا کی حالت کچھ بہتر تھی۔ خود کو ابراہیم کی باہوں میں قید دیکھ کر وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ رات میری طبیعت کی خراب ہوئی، آپ نے موقع کا فائدہ اٹھا لیا۔ اتنے حوث پرست ہیں آپ کہ میری طبیعت کا بھی احساس نہیں ہوا آپ کو؟ بس آپ کو میرے وجود سے محبت ہے۔ زہرا نہیں اٹھتے ہی اسے خود سے دور کیا تھا۔ ابراہیم اس اطاعت کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ رات تم نے ہی مجھے خود سے قریب کیا تھا، میں نے تمہیں دعوت نہیں دی تھی مجھے خود کے قریب کرو۔ آپ تو جانتے تھے کہ میں بیمار ہوں، بخار میں تپ رہی ہوں، آپ نے کہا یہ اچھا موقع ہے، کیوں نہ ایک مرتبہ پھر اپنی حوث مٹا لی جائے۔ تبھی ابراہیم کا ہاتھ اٹھا اور زہرا کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہ اپنی حد میں رہو لڑکی، شوہر ہوں تمہارا، اگر تمہارے وجود سے خود کو سکون پہنچاتا ہوں تو یہ میرا حق ہے، اور کوئی بھی قانون مجھے تم سے حق لینے پر روک نہیں سکتا۔ اگر میں نے تم سے حق لینا ہوتا تو میں تمہارے دماغ ہونے کا انتظار نہ کرتا۔ آئندہ کے بعد کوشش کرنا کہ میرے قریب مت آؤ، ورنہ اب کی مرتبہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ وہ انگلی اٹھاتا اسے وارن کیے کمرے سے باہر نکل گیا تھا اور وہ حیرانگی سے ابراہیم کو جاتا ہوا دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ابراہیم اتنے سخت الفاظ اس کے لیے استعمال کرے گا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ رات ہوئے واقعے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے تنگ کرے گا۔ اس نے اپنی طرف سے ابراہیم پر ٹانگ رکھنی چاہیے تھی، لیکن ابراہیم جو پہلے ہی کافی تپا ہوا تھا، زہرا کی بات نے اسے مزید تکلیف پہنچائی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ غصے میں اسے بہت کچھ سنا گیا تھا۔ دادا جان، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ سارا شام ہوتے ہی ظفیر صاحب کے پاس گئی تھی۔ سکینہ بیگم بھی وہاں پر موجود تھی۔ کچھ تمیز تہذیب سیکھی ہے گھر سے یا بس منہ اٹھا کر چلی آئی ہو؟ نہ سلام نہ دعا نہ حال احوال، بس منہ اٹھا کے کمرے میں آ گئی ہو؟ سکینہ بیگم جنہیں زہرا بالکل پسند نہیں تھی، اس پر غصہ ہوتے ہوئے اسے کافی باتیں سنا گئی۔ ظفیر صاحب نے گہرا سانس لیا تھا۔ بولو بچے، کیا بات ہے؟ ظفیر صاحب نے سکینہ بیگم کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی محبت سے زہرا سے سوال کیا تھا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے زہرا کو بھی تسلی ہو جاتی ہے اور سکینہ بیگم کو بھی اپنے رویے پر شرمندگی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ دادا جان، میں کچھ دنوں کے لیے اماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ قسم خدا کا ہم لوگ مہینے مہینے اپنے میکے کا چہرہ نہیں دیکھتے، اور باجی چاہتی ہیں کہ چند روز پہلے جن کی شادی ہوئی ہے انہیں میکے بھیج دیا جائے۔ دادی جان، مجھے امید ہے کہ آپ نے آتے ہی دادا جان سے تھپڑ نہیں کھایا ہوگا۔ ہائے ہائے لڑکی، زبان دیکھو ذرا،
اپنی ایسی لڑکیاں گھر نہیں بسا سکتی، اور یہ تم کس لحاظ سے ایسی باتیں کہہ رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی شرم ہے کہ اپنے بڑوں سے کس لہجے میں بات کرنی ہے؟ جی دادی جان، مجھے شرم بھی ہے اور تمیز، اس لیے خاموشی سے اپنے گھر جانے کی اجازت لینے آئی ہوں، ورنہ یہاں پر واویلا مچا دیتی جو آپ کے پوتے نے میرے ساتھ کیا ہے۔ سفیر صاحب اب بالکل سیدھے ہو کر بیٹھ چکے تھے، ان کے چہرے پر پریشانی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے زہرا؟ مجھے بتاؤ، سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ نہیں دادا جان، بس گھر جانا چاہتی ہوں۔ چلی جانا، لیکن اس سے پہلے مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے۔ اور پھر زہرا نے ساری بات مجھے صرف وہ حصہ بتایا جو ابراہیم کی طرف سے غلط تھا۔ ابراہیم کی یہ جرأت کہ میری پوتی پر ہاتھ اٹھائے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی یہ مجال، اس کی جرأت کیسے ہوئی؟ سفیر صاحب غصے میں آب وگولا ہو چکے تھے۔ سارا کو پریشانی نے گھیرا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ سفیر صاحب کو ابراہیم کی شکایت لگائے گی تو سفیر صاحب ابراہیم کو صرف جھڑکیں گے، لیکن ان کو اتنے عرصے میں اتنے غصے میں دیکھ کر وہ خود گھبرا گئی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ ابراہیم صاحب کو یہی لگ رہا تھا کہ ان دونوں کے دلوں میں اب بھی ایک دوسرے کے لیے نفرت جو خاندانوں نے ان دونوں کے دلوں میں ڈالی تھی، وہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئے تھے۔ زہرا اپنے میکے آ چکی تھی۔ میں جتنی چاہی کوشش کر لوں لیکن ان خاندانوں کو ایک نہیں کر سکتا۔ مجھے لگا تھا کہ ابراہیم اور زہرا کا نکاح ہو جائے گا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں گے اور ان دونوں خاندانوں میں اختلافات ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ الٹا ابراہیم اور زہرا ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے تھے۔ مجھے اب کچھ اور سوچنا ہوگا۔ ان دونوں کو کچھ دیر کے لیے الگ رکھ کے دیکھتا ہوں۔ اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے نہ مانے تو میں ان دونوں کو طلاق دلوا دوں گا۔ میں مزید اب لڑائی جھگڑے برداشت نہیں کر سکتا۔ عائشہ بیگم جو سفیر صاحب کو لان میں چائے دینے آئی تھی، ان کی باتیں سن کر دنگ رہ گئی۔ ابا جی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات کہوں؟ ہاں بولو بیٹی، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ ان دونوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں، اس کی وجہ سے یہ دونوں ایک دوسرے سے دور رہیں۔ ورنہ میں ابراہیم کو جانتی ہوں، اگر اس نے زہرا پر ہاتھ اٹھایا تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی۔ میں جانتا ہوں۔ ان دونوں کو تم فکر مت کرو بہو، کئی مرتبہ میرا فیصلہ غلط نہیں ہوگا، ان دونوں کے حق میں فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ابا جی، آپ نے پہلے بھی کبھی ہمارے لیے غلط فیصلہ نہیں کیا، مجھے یقین ہے اب کی مرتبہ بھی فیصلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اتنا کہتے ہی عائشہ بیگم حویلی کے اندر چلی گئی تھی۔ زہرا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے، سامنے سرینا بیگم کو بیٹھے کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھ بھاگتی ہوئی ان تک پہنچی اور ان کی گود میں سر کے رونے لگی۔ سرینا بیگم نہیں جانتی تھی کہ سارا گھر آئی ہے۔ سارا، تم ٹھیک تو ہو؟ کب آئی گھر؟ دادی جان، میں بہت بری ہوں نا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں۔ کیا ہوا ہے بیٹی؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ تمہارا شوہر تو ٹھیک ہے؟ لیکن ذرا پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ اس سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ سرینا بیگم نے اسے رونے دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جب تک وہ روئے گی نہیں تب تک اس کا دل ہلکا نہیں ہوگا۔ کافی دیر رونے کے بعد جب اس کا دل ہلکا ہوا تو اس نے چہرہ اٹھایا۔ زہرا کی آنکھیں سوج چکی تھی۔ سرینا بیگم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیا وہاں پر کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ دادی آپ بتائیں نا، میں بہت بری ہوں نا؟ نہیں، تم بہت اچھی ہو، لیکن ہوا کیا ہے؟ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ دادی، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اور پھر اس نے پہلے روز سے اب تک کی ساری داستان سرینا بیگم کو سنا دی۔ یہ کیا کر دیا تم نے لڑکی؟ مشکل سے تو تمہارا گھر آباد ہوا تھا، مجھے لگتا تھا کہ تم ہم میں سے واحد ہو۔ جاؤ پھر سے اس حویلی کو چھوڑ دو، جو غلطیاں مجھ سے ہوئیں تم انہیں سدھار دو۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے اپنی غلطیوں کا کفارہ ایسے ہی ادا کرنا ہوگا۔ سرینا بیگم سفیر صاحب کی دوسری بیوی تھی، یہ محبت کی شادی تھی۔ سکینہ بیگم سفیر صاحب سے تیری تیری طرح محبت کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چاہتی تھی کہ وہ سفیر صاحب کی محبت کی اکیلی وارث بنے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب روز سفیر صاحب سرینا بیگم سے شادی کے گھر آئے، سکینہ بیگم بالکل ٹوٹ گئی تھی۔ اس روز سے ان کے دل میں سرینا بیگم کے لیے اس قدر نفرت تھی کہ وہ کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ ان دونوں میں لڑائی جھگڑے ختم ہوئے خراب کر کے رکھتے۔ سفیر صاحب اب تھکنے لگے تھے۔ ان دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت دیکھ کر سفیر صاحب خوفزدہ رہتے۔ انہی دنوں معلوم ہوا کہ سکینہ بیگم کو حمل ہے۔ سرینا بیگم کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے نفرت میں اس معصوم بچے کے بارے میں بھی نہ سوچا اور کئی مرتبہ اس بچے کو گرانے کی کوشش کی۔ ایک روز سکینہ بیگم اپنے کمرے سے نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آ رہی تھی جب سرینا بیگم نے جانتے بوجھتے
सीढ़ियों पर तेल गिरा दिया और सकीना बेगम उस पर फिसलती हुई जमीन बोस हो गई। ये सकीना बेगम का पहला बच्चा था जो उन्होंने गंवा दिया, सिर्फ जरीना बेगम की वजह से। सकीना बेगम ये जानती थी कि ये सब कुछ जरीना बेगम ने किया है। जरीना बेगम को इस बात का रत्ती बराबर भी अफसोस नहीं था। वो तो खुश थी क्योंकि जरीना बेगम के यहाँ भी औलाद होने वाली थी। वो चाहती थी कि सफेद साहब की लाडली बीवी बन जाए। सकीना बेगम हर वक्त अफसरदा रहती, वो किसी से बात तक नहीं करती थी। एक रोज़ सकीना बेगम अपनी वालदा को सब कुछ बता रही थी कि किस तरह उन्होंने सकीना बेगम का बच्चा ज़ाया कर दिया, कि तभी ये सब बातें सफ़ीर साहब ने सुनी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि सरीना बेगम इस हद तक जा सकती हैं। सरीना बेगम ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखे और अपने पीछे से सफ़ीर साहब को खड़ा देखकर वो दंग रह गई। सफ़ीर साहब, बस सरीना, मुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने आज मेरा गुरूर तोड़ा, मेरा मान तोड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी लाडली बीवी मेरे ही बच्चे को खा गई। दिल तो चाह रहा है कि अभी और इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल दूं, लेकिन तुम जिस हालत में हो मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता। सरीना बेगम जल्दी से सफ़ीर साहब के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दें। सफ़ीर साहब, तुम्हारी माफ़ी मांगने से क्या मेरा बच्चा वापस आ जाएगा? सकीना जिस हालत में है, क्या वो सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या उसका बच्चा तो मुझे वापस लाके दे सकती हो? मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझे माफ़ कर दें। सरीना बेगम मुसलसल रो रही थी। तभी सफ़ीर साहब ने एक फ़ैसला लिया। इनके मुताबिक ये फ़ैसला सबके हक में बेहतर होता, क्योंकि अब वो मज़ीद सरीना बेगम को किसी का कोई नुकसान करने का हक नहीं दे सकते थे। सकीना बेगम और सरीना बेगम एक जगह पर मौजूद थी। वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा तक नहीं देखना चाहती थी। तभी इब्राहिम साहब की बात ने सबके होश उड़ा दिए थे। मैंने फैसला किया है कि इस हवेली का बंटवारा होगा, दोनों को बराबर का हिस्सा मिलेगा और दोनों आज के बाद अलग अलग घर में रहेंगी। चूँकि सकीना इस वक्त बेहतर हालत में नहीं है, इसीलिए मैं सकीना के साथ रहूँगा तब तक जब तक मेरा दिल चाहेगा, और फिर कभी कभार वो सरीना बेगम को उनका हक देने के लिए उनके पास चले जाया करते। सरीना बेगम को अल्लाह ने 3 बेटों से नवाजा था और सकीना बेगम को 2 बेटों से। इत्तेफाकन दोनों के यहाँ कोई बेटी नहीं थी, और फिर जब बच्चे बड़े हुए, इनकी शादियाँ हुई, तो सरीना बेगम के बड़े बेटे में से पहली बेटी और सकीना बेगम के बड़े बेटे में से पहला बेटा। तभी ये खानदान टूट के बिखर न जाए, इसीलिए सफीर साहब ने एक और फैसला लिया। मैं चाहता हूँ कि इब्राहिम और ज़ारा का निकाह हो जाए। पापा जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? इब्राहिम महज 10 साल का है और ज़ारा सिर्फ 1 महीने की। मैं जानता हूँ तुम उसके बाप हो, क्या तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ है? नहीं अब्बा जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बच्चे बहुत छोटे हैं। बड़े होकर इनकी ख्वाहिशात, इनकी अपनी पसंद नापसंद बहुत मायने रखती है। मैं कुछ नहीं जानता। अगर तुम्हें इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं तो फिर बाकी बातों को नज़रअंदाज करता हूँ। मैं जो भी फैसला ले रहा हूँ तुम सबको भलाई के लिए ले रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी कभार बड़ों के फैसले बच्चों के लिए मुसीबत के अलावा कुछ नहीं। इब्राहिम और ज़ारा की ज़िंदगी में सफ़ीर साहब का किया गया फैसला किसी मुसीबत की तरह ही साबित हुआ। मुझे माफ़ कर दो मेरी बच्ची, गलती मेरी भी है। तुम्हारे बाप ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारी रुखसती करने से पहले तुमसे एक मर्तबा तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में पूछूंगी, लेकिन सफ़ीर साहब इतनी अचानक मेरी चौखट पर आए, मैं सब कुछ मैं सब कुछ भूल गई और तुम्हारी रुखसती खामोशी से इब्राहिम के साथ कर दी। लेकिन आप मेरी बेटी, जो चाहेगी वही होगा। सरीना बेगम ने सारी बातें सारा के गोश गुजार करते हुए अब की मर्तबा उसकी रजामंदी मांगी थी। दादी जान, ये बातें पहले क्यों नहीं आपने मुझे बताई? मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। दादी सकीना ठीक कह रही थी। इनके वक्त में आपने उन्हें तकलीफ दी और अब मैंने उनके पोते को इज़्ज़त दी, तो हम दोनों की तरफ से हुई है। लेकिन आप फिक्र मत करें, अब मैं खुद इस मामले को ठीक करूंगी। मैं ये बात साबित कर दूंगी कि मेरी दादी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। जीते रहो मेरी बच्ची, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। जाओ अपने घर जाओ, खुदा तुम्हें आबाद रखे। और कभी तुम्हें अपनी दादी की ज़रूरत महसूस हो तो बिला झिझक मेरे पास आ जाना। शाम होते ही वो घर लौट गई थी, लेकिन इब्राहिम अभी तक घर नहीं आया था। अब तो आधी रात गुजर चुकी थी। वो कमरे से बाहर निकली तो उसकी नज़र इब्राहिम पर पड़ी थी, जो घर के अंदर दाखिल हो रहा था। सारा के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो भागते हुए वाशरूम में बंद हो गई। जिस वक्त इब्राहिम कमरे में दाखिल हुआ, सारा रेड कलर की नाइटी में बिस्तर पर ऐसे लेटी थी जैसे उसके वजूद का हर एक हिस्सा साफ वाज़ेह हो रहा था। इब्राहिम कमरे में दाखिल होते ही एकदम चौंक उठा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सारा अभी भी कमरे में है। वो सारा दिन शर्मिंदगी के मारे घर में दाखिल नहीं हुआ। इतना
جانے کیا ہو گیا تھا جو اس کا ہاتھ زہرا پر اٹھ گیا۔ ابراہیم نے خود کو مضبوط بنایا اور خاموشی سے واش روم میں بند ہو گیا، ورنہ زہرا اس کے جذبات جگا چکی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے ایسے نظر انداز کر کے جائیں گے اور مجھے معلوم نہیں ہوگا؟ میں بھی دیکھتی ہوں کب تک مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ وہ کمرے میں واپس آیا تو صوفے پر آ کر لیٹ گیا۔ نیند سے اب کہاں آنی تھی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے وجود پر کسی کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تو زہرا اپنی دھڑکنوں کو اس کے سینے کے ساتھ مس کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں جذبات امٹ رہے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہیں یہ سب کر کے میری توجہ حاصل کر لو گی؟ تمہیں تو نفرت ہی نا میرے وجود سے۔ آپ کیوں آئی ہو یہاں پر؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ میں ایک بیوی ہونے کے حق سے کیا آپ سے معافی نہیں مانگ سکتی؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے بہت برا سلوک کیا آپ کے ساتھ، لیکن میں کیا کرتی؟ ہمارے گھروں کے ماحول جس طرح کے ماحول میں ہم لوگ پلے بڑے ہیں، اس میں ہمارا قصور اتنا نہیں جتنا ہمارے بڑوں کا قصور تھا۔ میرے دل میں آپ کے لیے ہمیشہ سے نفرت رہی، اس لیے نہیں کہ آپ میرے کزن ہیں، بلکہ اس لیے کیونکہ آپ دادی سکینہ کے بیٹے تھے۔ دادی سکینہ نے ہمیشہ ہمارے دلوں میں دادی سکینہ اور ان کی فیملی کے لیے کچھ اچھے خیالات نہیں ڈالے، اور ہم تو وہی جانتے تھے کہ جو ہماری دادی زرینہ نے بتایا تھا۔ لیکن اب میری آنکھیں کھل چکی ہیں۔ دادی زرینہ نے مجھے سب کچھ سچ بتا دیا ہے۔ آپ سے معافی مانگنا چاہتی ہوں۔ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو جو تم نے دادا جان کو جا کر میری شکایت لگائی، اس کو کیا؟ جانتی ہو دادا جان کتنے غصے میں ہیں؟ وہ مجھ سے بات تک نہیں کرے، اور زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دادا جان نے مجھ سے بات نہیں کی۔ میں سب کو سچ بتا دوں گی، میں سب کے سامنے آپ سے معافی مانگ لوں گی، لیکن آپ مجھے دل سے معاف کر دیں۔ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ یہ تو مجھے اس وقت اندازہ ہوا جب میں دادا جان کو آپ کے بارے میں جھوٹی باتیں بتاتی تھی۔ جب دادا جان نے یہ فیصلہ سنایا کہ وہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے، اس وقت ایسا لگا جیسے میرے سر پر ساتھ آسمان ٹوٹ پڑے ہوں۔ میں آپ کے بغیر رہنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ سوچ لو، ہر روز تم میری شدتیں برداشت کر پاؤ گی؟ کیونکہ میں تمہیں ایسے معافی نہیں دوں گا۔ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کی سزا تمہیں ملے گی۔ میں سب کچھ برداشت کروں گی۔ وہ نظر جھکائے اپنی محبت کا اعتراف کر رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا، لیکن ابھی میں بہت تھک چکا ہوں۔ جاؤ، جا کر بستر پر سو جاؤ، اور مجھے بھی سونے دو۔ وہ مایوس ہوتی ہوئی اٹھی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر کے بعد کمرے کی خاموشی کو زہر کے آنسو اور اس کی سسکیوں نے توڑا تھا۔ ابراہیم جو جاگ رہا تھا، زہرا کی آواز سنتے ہی ایک دم اٹھ بیٹھا اور بھاگنے والے انداز میں اس کے پاس گیا۔ کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ بہت برے ہیں۔ میں نے آپ سے معافی مانگی، لیکن آپ نے مجھے معاف نہیں کیا۔ اگر آپ نے مجھے معاف کیا ہوتا تو یقیناً آپ میری غربت کے لیے تڑپ رہے ہوتے۔ ابراہیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ اس نے نرمی سے زہرا کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور خود پر گرا دیا۔ اگر ایسی بات ہے اور اسی بات سے تمہیں یقین آئے گا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا تو ٹھیک ہے، خود کو میرے حوالے کر دو۔ زہرا نے نرمی سے اپنی نائٹی اتاری اور اپنا ہر پردہ ابراہیم کے سامنے گرا دیا، اور ابراہیم نے اسے گود میں بٹھایا اپنی قریب کیا۔ اور اس کے کاندھے پر دانت گاڑے سے گان میں ایسے الفاظ بولے کہ وہ کانپ اٹھی۔ Your inner body is damn hot۔ اگلی صبح ان دونوں کے لیے بے انتہا خوبصورت تھی۔ ابراہیم نے اسے صاف الفاظ میں منع کر دیا تھا کہ وہ کسی کے سامنے کچھ نہیں کہے گی، لیکن اس نے رازداری میں سفیر صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ سفیر صاحب خوش تھے کہ ان دونوں کے درمیان میں سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ سرینا بیگم اور سفینہ بیگم جو ابھی بھی ایک دوسرے سے دور رہتی تھی، مظاہرے کے سامنے پر سرینا بیگم نے سکینہ بیگم کے ساتھ دوستی میں یہاں کی اور ان سے اپنے کیے کیونکہ معافی مانگی تھی۔ سکینہ بیگم نے دل بڑا کرتے ہوئے انہیں معاف کر دیا تھا، اور اس طرح جہاں ابراہیم اور زہرا کی محبت امر ہو گئی تھی، وہاں کئی سالوں پرانی نفرت جس نے سب کے دلوں میں دوریاں پیدا کر دی تھی اور ایک حویلی کے دو بٹوارے کر دیے تھے، وہ پھر سے ایک ہو گئی تھی۔